रहीम प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, लेकिन मौजू है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उसको कलअदम करार दे दिया गया। अभी तक पार्टी की तहलील से मुतालिक रेफरेंस बवजूह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजा जा चुका। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कौम से ख़िताब किया और इसी दौरान कल से अब तक ये भी इत्तलात मौसूल हो गई कि जनाब मुज़ाकरात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं सरबराह साद रिजवी साहब, उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि पैमरा से ना वो नोटिफिकेशन जो है वो अगर वापस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मीडिया को ये कहा गया था कि किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि उनको कलअदम करार दिया जा चुका है। लेकिन अब चूँकि बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं और ख़बरें भी आ रही हैं, पार्लिमान में भी इसी बारे में बातचीत हो रही है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का कौम से ख़िताब भी हो चुका है। तो जब सब हो चुका है तो फिर मीडिया को भी मेरा ख़्याल है कि कह देना चाहिए कि आप भी मामूल के मुताबिक जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज क्या कहा, ज़रा सुनिए जी। टीएलपी का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। टीएलपी का क्या तरीका कार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकसद एक ही है, जो टीएलपी का मकसद है वही उनका मकसद है कि शान में गुस्ताखी रोकी जाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की जाए। लेकिन तरीक़ाकार का मसला है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज से क्या नुकसान हो सकता है। इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क, अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं उनमें अमवात हुई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी ममालिक को, जो मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें, जुर्म कहीं और हो हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें। ये कौन सी अकल और समझ है? बिल्कुल दुरुस्त है कि जुर्म कहीं और हो और ख़ुद कुछ हमला हमें अपने आप पर नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब, बात तो ठीक है, लेकिन यानी हमें समझ नहीं लगती कि इस वक्त सारे तरफ मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी गुजारने वाले और मरने वाले, लेकिन आपस अपने ही गले काट रहे हैं। और जो वाक़यात हुए हैं इससे मेरा तो सच्ची बात है दिल बर्दाश्ता हूँ और सर शर्म से झुक जाता है कि हम किस किस्म के मुआशरे और मुल्क में रह रहे हैं कि तमीज़ ही कोई नहीं है। और जो वाक़यात है उनको तो देख के और रिपीट करना भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही दिल आज़ारी वाली बात है। अल्लाह करे कल से बातचीत हो रही है और सुलह सफाई से मामला तय हो जाए। बिल्कुल, इसका हल एक ही है और ताकत का इस्तेमाल ना माजी में कोई बारावर साबित हुआ है और ना ही आज होगा और ना ही आइंदा कभी होगा जब मामला ऐसा होगा। अब ज़रा सुनिए जी कि टीएलपी का वाक़या पाकिस्तान में हुआ, एहतजाज हुआ और इससे फ़ायदा किस किस फरीक ने उठाने की कोशिश की, ये भी ज़रा सुनाइए जी। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया उनमें से 70% फेक अकाउंट्स में थी। 380 इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। चौधरी साहब, ये बात तो दुरुस्त है। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि एक तरफ आप बताते हैं कि हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन वार है, और फिर इस तरह के माहौल में मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप, उसमें इंडिया के नंबर भी शामिल हैं, उसमें फ्रांस के नंबर भी शामिल हैं, उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत से ममालिक हैं,
اس میں کچھ اور ممالک بھی ہیں، وہاں سے بھی یہ میسیجز اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ. تو اس سارے معاملے کو روکنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو کوئی، اگر میں اگین دوبارہ کہوں گا. اچھا صابر شاکر صاحب، آپ کی جو سارے معاملات پر نظر ہے، کس نے کہاں خرابی کی اور کس نے بڑی غلطی کی؟ ایسا بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کا میں بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں اگین بات واپس آؤں گا پیمرا کی طرف کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہوتے، ہمیں اجازت ہوتی، ہم بتا رہے ہوتے، ہم دکھا رہے ہوتے، یہ ساری انفارمیشن ہم بتا سکتے تھے، دکھا سکتے تھے، لیکن وہ بین کر دیا گیا. اور جب بین کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر یک طرفہ سٹوریز ہیں، پھر سوشل میڈیا تھا اور باقی سب لوگ تھے، جس نے جتنا حصہ ڈالا اور جس نے جتنی آگ لگا سکتا تھا وہ لگائی. اب آپ نے کہا کہ اس میں کس کا کتنا حصہ، پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان کے ذرا سن لیں کہ حساس معاملے پر سیاست کی، ذرا سنائیے گا جی. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہ وہی جے یو آئی جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی، کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں. ساتھ وہ نون لیگ آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے. آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے جی پلان بتایا، پہلے وہ ذرا سن لیں کہ ان کا پلان کیا ہے. میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. میری سٹریٹجی کیا ہے؟ سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کا پلان تھا جی کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے تمام سربراہان مملکت کو، مسلم سربراہان کو خطوط بھی لکھے ہیں کہ اس میں مل کے اسٹریٹجی بنائی جائے، مل کے پلاننگ کی جائے تاکہ مغرب کو روکا جا سکے. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ تحفظ کے لیے ٹیم بنانے کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، نہ ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں، بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے. اس کا اثر ہوگا. اس طرح ہم اپنے مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا جی کہ ناموس رسالت کے لیے اپنی کاوشوں کو قوم کے سامنے رکھا اور ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھائی. کیا اعلان کیا سنیے. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا. ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوا ارب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں. سوا ارب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہیڈ آف سٹیٹ نے میری طرح اس مسئلے کو اجاگر کیا. کیسے کیا سنائیے جی. جی یہ شارٹ مس. اچھا جی چودھری صاحب، آپ نے پوچھا، سب سے پہلے لیٹسٹ سچویشن بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب نے جی کیا کہا وزیر داخلہ نے آج، ذرا سنائیے گا جی. ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا. انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11، وہ چھوڑنی ہیں، اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے. یہ آج صبح انہوں نے اناؤنس کیا جی، لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے جب میڈیا پہ بھی انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دکھانی. کیا کہا تھا جی وزیر داخلہ نے؟
کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے. مذاکرات کی ہم نے کافی 2-3 مہینے کہی لیکن وہ کسی نتیجہ نہیں نکلی. وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اب ذرا جی فواد چوہدری صاحب کو سنائیے جی. ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسے ہی وائڈ ہو جائے. یہ ہے جی کہ وزیر داخلہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ پالیسی ہے. چوہدری صاحب جو آپ نے کہا کہ خرابی کہاں پہ ہو رہی ہے وہ میں سنا رہا ہوں. وزیر اطلاعات و نشریات کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی ختم ہو گئی, کوئی مذاکرات نہیں. اس کے بعد پھر مذاکرات شروع کیے گئے. وہ اس وقت شروع کیے گئے جب حالات لاہور میں صورتحال قابو سے باہر ہو گئی. ایک آپریشن کیا گیا, باہمی طور پہ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی اور فائرنگ ہوئی جس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے, شہید بھی ہوئے اور ٹی ایل پی کے کارکنان بھی اس میں زخمی ہوئے. اور ابھی تک کوئی کیا کہنا چاہیے اموات کی کوئی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ سرکاری طور پہ نہ غیر سرکاری طور پہ. تو نور الحق قادری صاحب نے آج پھر قومی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دیا, پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی. 4 دن کے کیوس کے بعد ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی. ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے, مذاکرات کی ہے, مفاہمت کی ہے. رات کو بھی ہوا ہے ایک دور, آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو رات کو انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا. کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق, اس قوم کی اطمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو, اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. اب آگے چلیں جی. راجہ پرویز اشرف وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا, ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ, بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو چکے, مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں چوہدری صاحب, سن لیا ہوگا آپ نے, کیونکہ دونوں طرف سے شہادتوں کا کلیم کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ٹی ایل پی کی طرف سے بھی. دونوں طرف سے زخمی دکھائے جا رہے ہیں. اچھا صابر شاکر صاحب اس میں ذرا ایڈ کر لیں. جی, یہ جو آپریشن شروع ہوئے سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے ساتھ, وہ پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس وقت ٹوٹ گئے جب انہوں نے حکومتی ٹیموں سے کسی قسم کا بھی رابطہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے موقع پر سختی دکھائی. تو پھر حکومت جو ہے ایکشن میں آئی, ان کی گرفتاری ہوئی, واقعات ہوئے جو آپ کے سامنے. کل لاہور میں نواں کوٹ تھانے والا واقعہ ہے اور ان کی مسجد جو ہے ان کے نزدیک گھر کے رضوی مرحوم کے, وہاں جو تصادم ہوا اس میں 2 طرفہ کیجولٹیز ہوئیں, جو مارا ماری ہوئی. اس کے نتیجے میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے لیکن کرے گی نہیں یا نہیں ہو رہی, انہوں نے رابطہ کیا حکومت سے, پولیس سے کہ بات چیت جو ہے کی جائے اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کا حل کیا جائے. سو دے کیم فار نیگوشیشن, جس سے وہ بھاگ گئے تھے. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ٹیمیں بنائی ہیں. رات گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر قانون اور ان کے ساتھ دوسرے اداروں کے بندے. تو ابھی جو ہے کسی وقت شیخ رشید اور نور الحق قادری جو وزراء ہے فیڈرل, وہ لاہور پہنچیں گے اور ان چیزوں کو فائنلائز کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ان کی طرف سے جو میری پاس اطلاعات ہیں, چلیں خبر لے لیں, کہ اب ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ابھی روکا ہوا ہے کہ کالعدم تنظیم جو قرار دی ہے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور جتنے بھی گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے.
تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو تو قتل اور اقدام قتل میں ملوث ہیں یا جن کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات ہیں وہ تو شاید باہر نہ آ سکیں، لیکن باقی جو کارکنان ہیں گرفتار ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن کیسے واپس ہوگا؟ پھر اگلی خبر بھی لے لیں، وہ یہ ہے کہ کالعدم تو قرار دے دیا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت۔ پارٹی کو تحلیل یہ جو پنکھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ اب تک کسی نے نہیں لگایا۔ کرنے کے لیے ریفرنس بھیجا جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ ابھی تک نہیں بھیجا جا رہا، وہ لاء منسٹری کو بھیجا ہوا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وزارت قانون جو ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے میٹیریل دیا جائے، ایویڈنس دیا جائے، اتنا سالڈ ایویڈنس کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ اوپن کورٹ میں بحث ہو، کیونکہ ان کی طرف سے بھی وکیل ہوں گے، ہماری طرف سے بھی، تو ہمارے پاس اتنا سفیشینٹ میٹیریل ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جس کی نمائندگی اسمبلیوں میں موجود ہے اس کو تحلیل کرنے کے لیے، دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے میٹیریل ہونا چاہیے، اور وہ میٹیریل پہلے ہم ایگزامن کریں گے، اس کے بعد وہ دیں گے۔ وہ میٹیریل بند لفافے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وزارت قانون کا اب تک کا جو معاملہ یہ رکا ہوا ہے۔ چوہے صاحب، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ابھی وہ سعد رضوی صاحب کی بھی مطلب ہے کنڈیشنل بیل کروا دی جائے گی، اور آپ نے ٹھیک کہا ہے جو لوگ ہینس کرائم میں قتل و غارت گری، اپنے آگ لگانا، گاڑیاں جلانا، املاک تباہ کرنا اور افسروں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کرنا، ٹارچر کرنا، ہینس کرائم والے لوگوں کو کی کیٹیگری علیحدہ ہوگی۔ جن کو ویسے بلوے میں یا جلوس جلسے میں شریک ہونے کے الزامات میں یا وہاں سے پکڑے گئے ہیں، ان کو فردن کیسز کو سب کو رہا کیا جائے گا۔ سعد رضوی کی بھی ضمانت ہو جائے گی، اور یہ جو اس کا ابھی تک پروسیس ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، وہ اپنی نیک نیتی اور نیک چلنی کا یقین دلائیں گے، اور آئندہ اس طرح کی مارو پیٹو، حملہ کر دو، گراؤ جلاؤ اور سفیر کو نکالو، فلاں کو کرو، یہ کرنے بند کرائیں گے۔ جب مارچ کی کالز نہیں دی جائیں گی اور تشدد کے یعنی دعوے نہیں کریں گے، اور تمام فریق مل کے ناموس رسالت کے لیے جدھر جدھر ہمارے مجرم ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، ایک قوم کے طور پر اور ایک امہ کے طور پر۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ذرا یہ براڈ آؤٹ لائن ہے جس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آج وزیر اعظم عمران خان کی جب سپیچ آنی تھی تو یہ بھی ریومرز موجود تھی مارکیٹ میں کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اس بارے میں کوئی اعلان کر دیں، فرانس کے ایمبیسیڈر کے بارے میں بات کر دیں، کوئی کالعدم جو تنظیم قرار دی ہے اس کے بارے میں بات کریں، تو اس سلسلے میں ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا اور گورنمنٹ اپنی بات پہ قائم ہے۔ اور لیکن یہ بھی بات موجود ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ میٹیریل مانگ رہی ہے، وہ میٹیریل جسے کورٹ میں کل جا کے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہاں سے گورنمنٹ کا کیس بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا، اور پھر یہ معاملہ بھی جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی جب آپ کسی جماعت کو تحلیل نہیں کروا سکتے تو پھر اس کو کالعدم کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نور القادری صاحب نے کیا کہا جناب آج وزیر امور نے، وہ بھی سنیے۔ معاملہ اور معاہدہ کی روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں۔ آپ آ جائیں، اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کری جس میں تمام سی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے، اور وہ کمیٹی
जिस तरह चाहे खारिजा पॉलिसी का तयन हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट का काम है कि ये करे। हमने उनको ये कहा कि उस कमेटी कायल करें, वो कमेटी अगर फैसला करती है तो हुकूमत को मेन वो फैसला कबूल होगा। कमेटी को कायल करें। अब जी चौधरी साहब आपके सवाल का जवाब आ गया। A video editor for all creators. What you doing there? कि खराबी कहाँ से शुरू हुई। अब आज वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि वो मुआहदे पर कायम है जो मुआहदा हुआ था। वो मुआहदा क्या था? वो मुआहदा हुआ चौधरी साहब 16 नवंबर 2020 को, पहला एग्रीमेंट। उसमें दस्तखत हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद एजाज शाह साहब, वज़ीर दाखिला उस वक्त के, पीर नूरुल हक कादरी साहब वज़ीर मजहबी अमूर जो इस वक्त भी मौजूद, आमिर अहमद कमिश्नर इस्लामाबाद, और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के दस्तखत हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक KPK अमीर हैं वहाँ के, सैयद अनायतुल हक शाह अमीर शुमाली पंजाब, अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब नाज़िम आला शुमाली पंजाब। ये तीन दस्तखत मौजूद हैं। हाथ से लिखा हुआ मुआहदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, 16 नवंबर को हुआ है। मुआहदे के नुकात हैं, हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर करेगी। हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। गिरफ्तार शुदा असीरान नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिल फौर रिहा किया जाएगा और बाद में मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। ये पहला एग्रीमेंट। उसके बाद ये दूसरा एग्रीमेंट होता है और उस मुआहदे में ये होता है जी मुआरखा 11 फरवरी 2021 को। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला एजाजुल हक उनके दस्तखत हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब फाकी वज़ीर मजहबी अमूर उनके दस्तखत हैं, और उसके बाद इस पे दस्तखत हैं ग़ुलाम गौश बगदादी, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी, ग़ुलाम अब्बास फैज़ी और मोहम्मद उमैरुल अज़हरी। इसमें कहा गया जी कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 16 नवंबर 2020 को एक मुआहदा हुआ था जिस पर ताहाल अमल ना हो सका। इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुज़श्ता एक माह से मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें हुकूमत ने अपने अज़्म को दोहराया। मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट पेश कर दिया जाएगा और फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। ये हो चुका था मुआहिदा, इस पे दोनों का इत्तेफाक हो चुका था। तो जब ये सब कुछ हो चुका तो फिर 20 अप्रैल से पहले ही हालात क्यों ख़राब हुए? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजरात जो हजरात 4th शेड्यूल पर डाले गए हैं इनके नाम निकाल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल 2021 तक तरफ़ैन से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहदे की रूह के मनाफी हो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। इस ज़िमनी मुआहदे का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, जिसके बाद ये मुआहदा नाफिजुल अमल होगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब जो गवर्नमेंट जो सब कहती है, जी हाँ, गवर्नमेंट ये कहती है कि इसमें जो तय हुआ था कि 20 अप्रैल 2021 तक तरफ़ैन से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहदे की रूह के मनाफी हो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। तो ये 20 अप्रैल से पहले ही वो कहते हैं एक्टिविटीज़ शुरू हो गई और हमने समझा कि मुआहदा मनसूख तस्वर किया जाए। उसके बाद ये सारी कशीदगी हुई। फिर इस मुआहदे के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमें क्या बताया था, वो सुनिए। टीम इनके साथ TLP के साथ बात कर रही है और हमने ये फ़ैसला किया, मुआहदा हो गया है कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई अब 20 अप्रैल के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद मुआहदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख देंगे। ये हुआ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है मामला आप समझ गए होंगे जी। अब ये आप क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड चौधरी साहब यही है कि जब आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए
اور میرا تو خیال ہے کہ جب آپ جیل میں مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکراتی ٹیم گئی ہے، حامد رضا صاحب گئے ہیں، ابو الخیر صاحب گئے ہوئے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، دیگر رہنما گئے ہوئے ہیں، جب آپ مذاکرات شروع کر چکے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور بات چیت کرنی پڑے گی. اور پھر میں کہوں گا کہ پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے، اب تو ان کے ساتھ بات چیت شروع کیا ہے، ہو گئی ہے نا، بات چیت ہو گئی ہے، تو اب پھر نوٹیفیکیشن وہ ایڈوائس جو ہے واپس لے لینی چاہیے تاکہ ہم آرام سے بات کر سکیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے. نہیں تو شیر رشید کے گھر پر حلہ کیوں بولا ہے آج؟ جی وزیر داخلہ کی حویلی پر حلہ کیوں بولا ہے؟ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی آئیں گے اور باقی بھی آئیں گے، اور یہی تو ایشو ہے کہ یہ معاملہ، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو سیٹلڈ ایشو ہیں، چودھری صاحب آپ تاریخ سے واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، آپ بھی اسی فیلڈ کے ہیں، میں بھی اسی فیلڈ کا ہوں، آپ کو 50 سال ہو گئے ہیں، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، تو جو سیٹلڈ ایشو ہیں ایسا کام نہ کیا جائے کہ ان کی طرف کسی کو شک بھی، گمان بھی گزرے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ہر سسٹم کا، ہر سافٹ ویئر میں سینسر لگے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی اینٹی وائرس، وہ وائرس آتا ہے تو اینٹی وائرس جو اندر سسٹم ہے وہ خود بخود سینسرز آن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بھی سینسرز موجود ہیں، اور جب بھی کوئی ہل جل وہ ریڈ لائن کی طرف بھی بلکہ سوچنا بھی کوئی شروع کرتا ہے تو وہ سینسرز آن ہو جاتے ہیں. یہ خود کار نظام ہے، اور اس خود کار نظام سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. تو اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو چیزیں سیٹلڈ ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ 99% مسلم آبادی کا ملک ہے اور اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے آج بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی تقریر کی ہے، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ، یہ ساری کشیدگی پہلے ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب اس ہڑتال کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پھر مفتی منیب صاحب نے، اور پھر امیر جماعت اسلامی، انہوں نے بھی آج کی ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور سراج الحق صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے کیا. اور پھر آج ہڑتال کی کال جو تھی اس میں پھر تاجر بھی آ گئے، ٹرانسپورٹر بھی آ گئے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پرامن طور پہ آج احتجاج کیا گیا، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اور وہ پرامن رہیں، اور یہ جمہوریت میں ہر کسی کا حق ہے پرامن احتجاج، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. البتہ اس کا رد عمل جو آیا وہ پھر آیا شیخ رشید احمد صاحب کے گھر کے باہر بھی نعرے بازی ہوئی، اور وہاں پہ بھی معاملہ تھوڑا سا کشیدہ رہا. پھر وہاں پہ پولیس فورس کی اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کرنی پڑی. چوہدری صاحب اس پہ کچھ اور کہیں گے؟ نہیں، اس پر یہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غلام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، عزت کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کے لیے ایک امتی کے طور پر اپنی جان بھی دے دے، اپنے بچے بھی قربان کر دے، اپنے ماں باپ قربان کر دے، تو یہ اس کا مسلمان ہونے کے طور پر فرض ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. یعنی یہ کیا ایک تماشا بنا ہوا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا اور رسول کے امتی کے طور پر، مسلمان کے طور پر ایکٹ کرنا، دس از آور رسپانسبلٹی، پرائمری رسپانسبلٹی. پتہ نہیں کیا، یعنی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ، بھئی یہ مامے لگتے ہیں. یہ بات ہمارا سب کا فرض ہے. یس، اسٹیٹ رسپانسبلٹی بھی ہے. سر صاحب ایک بات میں یہ کہوں گا ضرور کہ سوشل میڈیا پہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، لیکن جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں اور رہنما ہیں وہ ساتھ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، اور وہ میڈیا پرسنز کو بھی رگڑ رہے ہیں. میڈیا بھی اس سلسلے میں کافی سارا ڈیوائیڈ ہے، کوئی کہہ رہا ہے خاموش کیوں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں دکھائیں. اب ہم اپنے ملک میں اگر آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اس میں کم از کم تیل تو نہیں ڈال سکتے. ہم بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم
مزید فیول نہیں ڈال سکتے صرف اس لیے کہ ایک فیوریٹ کیا کہنا چاہیے نیریٹو لیا جائے یا بہت بلے بلے کروائی جائے. تو میں ٹی ایل پی کے بھی لوگوں سے کہوں گا کہ وہ بھی اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور بھائی سارے اخلاق کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کبھی پولیس والے بروٹیلٹی کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں, کبھی تیسرا کر رہا ہے. فضل الرحمان تو وہ تو ہے منہ چ مچھیاں پھڑن دا پروگرام ہوں انہوں دا, فشنگ ان دی ٹربلڈ واٹر, کہ کوئی ان کو موقع ملے اور وہ اس حکومت پر چڑھ دوڑے, وہ اس اداروں پر چڑھ دوڑیں. پھر کل انہوں نے بریک ایک حملہ کیا ہے, ان کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی کہ یہ کام جو وہ کریں گے اس کا نتیجہ بہت اچھا نہیں ہوتا. اور یہ دوسرے ان کے پیچھے جو ہے ان کا تو حالت یہ ہے, انہوں نے عدالتوں کا تقدس پامال کر دیا ہے. یعنی وہاں ابھی تک ہیرنگ ہو رہی تھی اور چینلوں کو 2 چینلوں پر چلوا دیا کہ ضمانت ہو گئی, اور ضمانت آج تک نہیں ہوئی. بالکل. اگلی خبر یہی ہے کہ اس میں چوہدری صاحب میں یہ ضرور کہوں گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس معاملے میں کو وہ ضرور دیکھیں, کیونکہ یہ جگ ہنسائی ہوئی ہے اور اعلیٰ ترین فورم پہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور ایک یک طرفہ طور پہ ایک ججمنٹ اناؤنس کر دی گئی اور دونوں جج صاحبان جو ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اسد جاوید گھرال جو ہیں دونوں ایک ہی بینچ میں تھے, اور متفقہ طور پہ اناؤنس کرنے سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا, پہلے یہ ججمنٹ لکھی جاتی ہے, پھر دستخط ہوتے ہیں, اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور یہ اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نہایت ادب کے ساتھ میں اپنے اختلافی فیصلے کے ذریعے اپنے برادر فاضل جج جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی جانب سے دی گئی آبزرویشنز, بیان کردہ وجوہات اور نتیجے سے عدم اتفاق کرتا ہوں. برادر فاضل جج کے فیصلے کے ابتدائی پیرا پڑھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور کرنے سے متعلق متفقہ فیصلے کا اعلان کیا گیا جو کہ زمینی حقائق کے برعکس ہے. یہ وہ بات ہے جس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. در حقیقت فریقین کے دلائل سننے کے بعد جب فاضل جسٹس سرفراز ڈوگر نے ضمانت منظور کرنے سے متعلق میری رضامندی دریافت کی تو میں نے عدالت میں ہی انکار کر دیا, جس پر فیصلے کا اعلان چیمبر میں مشاورت تک مؤخر کیا گیا, جہاں میں نے دوبارہ صاف انکار کر دیا. لیکن حیران کن طور پر میرے برادر فاضل جج نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کرنے کا اپنا فیصلہ نائب قاصد کے ذریعے یک طرفہ طور پر اناؤنس کر دیا. اگلے چند منٹ میں میری طرف سے یہ معاملہ فاضل چیف جسٹس کے نوٹس میں لایا گیا. اسی دوران ہی جسٹس سرفراز ڈوگر نے شارٹ آرڈر لکھ کر مجھے دستخط کے لیے بھجوا دیا, حالانکہ اس موقع پر مختصر فیصلہ بنتا ہی نہیں تھا. یہ عدالتی تاریخ کی بہت ہی بدقسمت اور نایاب مثال ہے جس کی ایک ڈویژنل بینچ کے سینئر ممبر سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. شہباز شریف نے جی این سی نامی جس کمپنی سے لا تعلقی ظاہر کی, اسی کمپنی کے اکاؤنٹ سے ان کے کیش بوائے نے 60 ملین روپے نکلوا کر شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. شریک ملزمان کے اعترافی بیانات کے مطابق منظم جرائم کی کلاسیکل مثال قائم کی گئی کہ ایک ملازم گھر سے پیسے لے جاتا, دوسرا منی چینجر بن کر جعلی ٹی ٹی سے بیرون ملک حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں جمع کرا دیتا. جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی آبزرویشن کہ شہباز شریف اپنے بچوں سمیت شریک ملزمان کے فعل کے ذمہ دار نہ ہیں, یہ حمزہ شہباز کے ضمانت کیس میں اسی عدالت کی آبزرویشن کے برعکس ہے جس میں میرٹ کی بجائے ہارڈ شپ کی بنیاد پر انہیں ضمانت دی گئی. شہباز شریف کی ضمانت کے لیے 70 سال عمر اور کینسر کا مریض ہونے کی دلیل دی گئی, حالانکہ 70 سال عمر ضمانت کے لیے کوئی اچھا جواز نہیں ہے. انہیں جیل میں دوائیں اور تمام سہولتیں دستیاب ہیں.
موقف اپنایا گیا کہ وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سیاسی شخصیت ہیں، حالانکہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر پر کم و بیش ہر اہم اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت کے لیے یہ موقف بھی کمزور ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جج کی سیٹ خالی ہے اور فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے وزارت قانون کا 21 جنوری کا نوٹیفکیشن موجود ہے، جس کے تحت لاہور میں 5 نئی احتساب عدالتیں بنائی جا رہی ہیں۔ قانونی ذرائع آمدن ظاہر کیے بغیر جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے بنائے گئے اربوں روپے کے اثاثے سالانہ ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کرنے سے قانونی نہیں بن جاتے اور نہ ہی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان سے متعلق FBR کے علاوہ نیب بھی تحقیقات کر سکتا ہے۔ پروسیکیوشن کا کام صرف اتنا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اثاثے اس کے معلوم ذرائع آمدن سے زائد ہیں۔ کک بیک ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام نہیں۔ استغاثہ کے گواہوں، دستاویزی شہادتوں اور تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزار شہباز شریف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات معاملے میں پوری طرح ملوث پائے گئے ہیں۔ استغاثہ کے گواہوں، دستاویزی شہادتوں اور تحقیقات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزار شہباز شریف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات میں پوری طرح ملوث پائے گئے۔ شہباز شریف کے اثاثے ان کے معلوم ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے۔ شہباز شریف نے اپنے خاندان اور دوسرے بے نامی اداروں کے نام پر جائیدادیں بنائیں۔ ان کے اور بے نامی اداروں کے بینک اکاؤنٹس میں جعلی ٹیٹیز کے ذریعے رقوم کی منتقلی کی گئی۔ یہ عمل ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ کافی شواہد موجود ہیں جو شہباز شریف کے اس جرم میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ضمانت کے حقدار نہیں، اسی لیے ان کی ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔ اب چوہدری صاحب یہ تو ہو گیا معاملہ، اس میں میں تو کہہ چکا ہوں نہیں، یہ بڑا سنگین صورتحال ہے کہ آیا ان کو اتنی بے چینی کیوں تھی؟ جو ان کے وکلاء تھے وہ ابھی ٹرائل جاری ہے، ابھی آرگومنٹس ہو رہے ہیں تو وہ پہلے ہی انہوں نے چلوا دی۔ یعنی جیسے یہ الیکشن کی رات جب رزلٹ دیتے ہیں تو پہلے ایک نتیجے بنا کے لوگوں کو فیڈ کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے، جن کا اصلی نتائج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ وہاں عملے کو اور مخالفوں کے پولنگ ایجنٹس کو متاثر کرتے ہیں۔ ادھر اب عدالت کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جی وہ بس ضمانت ہوگی، یہ تو بڑا ضروری ہے۔ اب 1 منٹ کی تاخیر بھی ہوئی تو اب پتہ نہیں عمارت گر جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ بھائی ڈوگر صاحب کو وہ کہتے رہے، آپ نے خود پڑھ لیا ہے کہ میں ایگری نہیں کرتا، پہلے عدالت میں کہا، پھر وہاں ان کے کمرے میں جا کے کہا، پھر انہوں نے نائب قاضی سے کہا کہ جا کے اناؤنس کر دو۔ یہ بہت زیادہ معاملہ گمبھیر ہے، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات اس وقت سپریم کورٹ میں بھی مڈ سلنگنگ جس طرح کر رہے ہیں ایک صاحب، اس کا بھی کوئی جواز نہیں ملتا۔ وہ بھی چوہدری صاحب صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ ذرائع آمدن بتانے ہیں، منی ٹریل بتانا ہے، اور وہ 1.5 منٹ کا نہیں ہے سوال کا جواب، 1.5 منٹ میں بھی سے بھی کم ہے، لیکن اس 1.5 منٹ کا ایک سوال کا جواب نہیں دینا، منی ٹریل نہیں دینی، اور معاملے کو اتنا کھینچا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کس طریقے سے اس کیس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی چوہدری صاحب بتائیے۔ جی اب اس حد تک معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے کہ تمام اداروں کی جو عزت اور احترام ہے عوام میں، اس کو مٹی میں رولا جائے۔ بالکل۔ اور اب یہ جو مذاکرات ہیں اس کے بارے میں اونچ نیچ تو ہوتی رہے گی، لیکن یہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ مذاکرات بالکل کامیاب ہوں گے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔